वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से जुड़ी एक अहम खबर से, एक बड़ी खबर से। इस खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिसमें एक खबर तो ये है कि इमरान खान को अहम शख्सियत ने बेहतरीन तजवीज़ दे दी, बेहतरीन मशवरा दे दिया। ये अहम शख्सियत कौन है, इमरान खान साहब को क्या मशवरा दिया गया है। फिर इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत यानी पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन मरवत ने पार्टी से निकलने के बाद अपने कप्तान पर ही लंका ढा दी है। हामिद मीर से जुड़ी भी एक अहम खबर है, उसकी तफसीलात भी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर दोनों आपने करना है। आप नाज़रीन आते हैं अपने वीडियो लॉग की पहली खबर से। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की भर्तियाँ की जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, तकर्रियाँ हो रही हैं, इन तमाम अपॉइंटमेंट्स को लेके ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है। तासुर कौन दे रहा है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये कोर्ट पैकिंग की जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और पांचों हाई कोर्ट्स में ये भर्तियां याहिया अफरीदी साहब कर रहे हैं। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया कि जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बन गए हैं। हालांकि जो ये तासुर दे रहे हैं, जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब याहिया अफरीदी के सामने जाते हैं, जब याहिया अफरीदी के सामने कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठे होते हैं, तो उनकी ज़ुबानें वहाँ पे बंद हो जाती हैं, वहाँ पर मुकम्मल तौर पे खामोशी अख्तियार करते हैं, सवाल नहीं पूछते। कि आपने वीडियो लॉग में एक सवाल उठाया है किस पे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, तो उससे सवाल पूछ लें भी आप एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे क्यों बने हैं। वो उसको आपका जवाब दे देंगे, लेकिन आप वहाँ पे बैठ के सवाल नहीं पूछते। और भी ढेर सारे, सिर्फ एक नहीं, ढेर सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जो अभी 6 फरवरी को इजलास था लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों के हवाले से, तब भी यही कहा गया। फिर जब 10 फरवरी को इजलास था सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों के हवाले से, तब भी यही कहा गया कि जो लाहौर हाई कोर्ट से कोई मखसूस जज हैं, उनको जो लाया जा रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े फेवरेट हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े पसंदीदा हैं। तो उस रोज़ फिर हाई कोर्ट की तैनातियाँ तो नहीं हुई। जो याहिया अफरीदी साहब थे, कमीशन के बाकी अरकान थे, उन्होंने रिजर्वेशन का इजहार किया और फिर लाहौर हाई कोर्ट में तैनातियों का जो प्रोसेस था उसको मौखर कर दिया गया। लेकिन उससे पैगाम दिया गया, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से पैगाम दिया गया कि ये जो लोग कहने वाले हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर आकर ये तैनातियाँ की जा रही हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट के सब कुछ ज़ेर असर होता तो फिर वो 2 मखसूस तैनातियाँ लाहौर हाई कोर्ट से हो जाती। तो याहिया अफरीदी साहब ने तो इनकार कर दिया, और उससे पहले भी इनकार की मिसाल मौजूद है कि जब सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई थी, और फिर बंदियाल साहब ने जो बेंच बनाया था, उस 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था, उसमें याहिया अफरीदी साहब भी शामिल थे। याहिया अफरीदी साहब ने भी सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के खिलाफ फैसला दिया था। तो अब बातें करने वाले बेशक करें। कल जो सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की तैनातियां हुई हैं, हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है, एक यूथिया मेरे पास आया और कहने लगा कि ये 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट में लगा तो लिए हैं, लेकिन उसमें 4 जज हैं वो हमारे धड़े के हैं, हमारी तरफ के हैं। तो मैंने कहा भाईजान, तो फिर आप कोर्ट पैकिंग का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि ये भर्तियां ऐसी की जा रही हैं, हुकूमत अपने बंदे लगा रहे, आप अपने मुंह से एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन वीडियो लॉग में आप कुछ और कह रहे होते हैं। चलें, आपके 4 जज आ गए हैं, 3 जज जो है वो आप कह रहे हैं न्यूट्रल हैं, 4 जज आपके हैं, तो चलें इस पर फिर कोर्ट पैकिंग वाला तासुर तो ना दें, कोर्ट पैकिंग वाला इल्ज़ाम तो ना लगाएं। अब नाज़रीन ये हुआ है कि बेशक जितने मर्जी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं याहिया अफरीदी साहब पे, लेकिन याहिया अफरीदी साहब जो है वो डट के खड़े हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब जो सीटें बढ़ाई गई हैं अदालतों में, या जो वेकेंट्स पड़ी हैं, उनको फिल तो करना है। तो लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों के लिए 6 फरवरी को इजलास हुआ था। अब एक और इजलास जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने 28 फरवरी को बुला लिया है, और इस इजलास में लाज़िम 8 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नाम बुलाए गए हैं, और उन 8 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में से 4 जज जो हैं
ایڈیشنل جج کے طور پر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں لگائے جائیں گے. 8 فروری کو ناظرین یہ اجلاس بلایا گیا ہے, 28 فروری کو, اور 2 بجے یہ اجلاس ہوگا. اور جو نام ناظرین سامنے آئے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے, ان میں ناظرین راجہ غضنفر علی خان, مسٹر کیسر نذیر بٹ, محمد اکمل خان, تنویر احمد شیخ, جزیلہ اسلم صاحبہ, یہ سابق سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں, طارق محمود باجوہ ہیں, شاہد سعید ہیں, اور ابہر گل خان ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. تو یہ 28 فروری کو اجلاس جو ہے سپریم کورٹ میں ہونے جا رہا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں 4 مزید ایڈیشنل ججز کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں. اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ حامد میر صاحب جو آج کل ایک پروٹیسٹ کو بڑا لیڈ کر رہے ہیں اور اپنے پروگرام کا بھی استعمال کر رہے ہیں, جیو نیوز کے پلیٹ فارم کا بھی استعمال کر رہے ہیں, کہ پیکا کا قانون جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے صحافیوں کے خلاف. تو کل ایک چھوٹی سی ریلی بھی ہوئی, اور اس ریلی کے بعد جو ہے اس ریلی سے حامد میر صاحب نے بھی خطاب کیا کہ ایسا ویسا. تو ناظرین ان کے خطاب کا ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ حامد میر صاحب نے خود اپنے ایکس پہ لگایا. کلپ کے اوپر ناظرین جو ٹائٹل دیا, جو ایک مطلب تھوڑی سی تحریر لکھی حامد میر صاحب نے, وہ یہ لکھی کہ صحافی نے کبھی فیک نیوز کی حمایت نہیں کی. مجھ جیسے صحافی ہر حکومت کے سوشل میڈیا سیل کی پھیلائی گئی فیک نیوز کا نشانہ بنتے ہیں. ہم پیکا قانون کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس قانون کے تحت ایک متوازی عدلیہ قائم کی جائے. اب پچھلے دنوں حامد میر صاحب نے کچھ ٹویٹس کی تھیں کہ حکومت خود فیک نیوز پھیلا رہی ہے, اور اس میں جو ایک ثبوت کے طور پہ حامد میر صاحب نے جو اس میں جو چیز بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ مطیع اللہ جان کے خلاف جو ہے وہ جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے. تو یہ خود حامد میر صاحب جو ہے وہ فیک نیوز پھیلا رہے تھے. میں نے اس پہ کوڈ کر کے لکھا تھا کہ میر صاحب ایک جھوٹا مقدمہ درج کرنا اور ایک جھوٹی خبر میں فرق ہے. جھوٹی خبر اور جھوٹا مقدمہ ایک نہیں ہو سکتا. کسی نے جھوٹا مقدمہ درج کرایا ہے تو اس کے اوپر جو رپورٹنگ ہوگی وہ فیکچوئل ہوگی, وہ رپورٹنگ بالکل درست ہوگی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹا مقدمہ درج کرانا دراصل فیک نیوز پھیلانا ہے. تو اس فرق کو آپ جانیں. اب یہ جو کل میر صاحب نے تقریر کی کہ فیک نیوز کی ہم حمایت نہیں کرتے, ہم ایسا نہیں کرتے, ویسا نہیں کرتے, مجھے جو ہے وہ ہر حکومت کے دور میں ان کے سوشل میڈیا نے ٹارگٹ کیا. تو مبشر زیدی صاحب ترکی میں ہوتے ہیں, ان کی طرف سے سینئر صحافی ہیں پاکستان کے, وہاں پر آر ٹی جو ٹی وی ہے ترکی کا, وہاں پہ کام کرتے ہیں. انہوں نے پھر میر صاحب کو جواب دیا بڑا اچھا, بڑا تگڑا. مبشر زیدی صاحب نے لکھا کہ حامد بھائی, کیا کبھی صحافتی تنظیموں نے فیک نیوز دینے والے کسی صحافی کے خلاف کارروائی کی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز کی آپ سپورٹ نہیں کرتے, تو پھر یہ بتا دیں کہ جو اتنے سارے لوگ جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں, کبھی کسی کی مخالفت آپ نے کی ہو, کبھی کسی فیک نیوز پھیلانے والے صحافی کے خلاف کارروائی کی ہو, یا اس کی ممبرشپ نیشنل پریس کلب نے RIUJ نے منسوخ کی ہو تو بتا دیں. اب ناظرین میرے خیال سے تو اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. اور آگے مبشر زیدی صاحب نے لکھا کہ جب صحافتی تنظیموں نے کارروائی نہیں کی تو حکومت کو موقع ملا کہ وہ پیکا ایکٹ لائے, جو کہ غیر جمہوری قانون ہے. اب اس کو جس نے غیر جمہوری کہنا ہے یا جو کہنا ہے وہ اس کی اپنی من مرضی ہے, لیکن یہ بات تو ہے نا کہ فیک نیوز ہمارے ملک میں ہے, فیک نیوز ہمارے ملک میں پھیلائی جاتی ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں مروت صاحب والی خبر پہ. مروت صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا. کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں مروت صاحب نے وہ نواز شریف والا نعرہ لگا دیا کہ مجھے کیوں نکالا. اب اس پہ جو حکومتی ارکان تھے انہوں نے کہہ کے بھی لگائے اور لک میں بھی شیر وزن مروت کو دیے کہ ہم آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے واپس لے کے جائیں گے, واپس بھجوائیں گے, شیر وزن مروت تم ڈٹ جاؤ. لیکن جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان بیٹھے تھے وہ لاجواب ہو گئے, ان کی بولتی بند کر دی. مروت صاحب نے یہ مجھے کیوں نکالا کہ وہاں پہ بات کر کے نعرہ جو ہے بلند کر کے. لیکن ناظرین جب یہ سب کچھ قومی اسمبلی میں ہو گیا, اس کے بعد جب وہ بیرسٹر گور علی خان صاحب پارلیمنٹ سے باہر آئے تو ایک میڈیا والے نے ان سے پوچھا کہ یہ مروت نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, جس پہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ مروت کو ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کی بجائے پارٹی میں آ کے بات کرنی چاہیے. اور بھائی شیر افضل مروت کو آپ نے پارٹی سے نکال دیا ہے, وہ پارٹی میں اب کس حیثیت سے آئے, کس حیثیت سے آ کے وہ پارٹی میں بات کرے؟ پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ تو آپ لے چکے ہیں. لیکن آج رات گئے جو شیر افضل مروت نے انٹرویو دیا مختلف چینلز پہ, اس میں خان صاحب کی لنکا ڈال دی ہے جناب شیر افضل مروت صاحب نے. ایک تو مروت صاحب نے کہا کہ میرے خلاف تو کارروائی کر دی گئی, میرا قصور کیا تھا. وہ جو پارٹی کے وہ لوگ جن کے اوپر پارٹی کے لوگوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے اپنا ضمیر بھیجا ہے, ان کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے تھے, ان کے خلاف پارٹی نے کیا کارروائی کی؟ ان کو تو شو کاز نوٹس دے کے
کہا گیا تھا کہ ان سے ہم جواب بھی مانگیں گے. میرے خلاف تو کارروائی ہوئی, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ ناظرین ویلڈ سوال ہے جو شیر افضل مروت صاحب نے اٹھایا ہے. اور مروت صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے خلاف ود ان دا پارٹی منافقت کی گئی ہے, یعنی پارٹی جو سیاست ہے اس کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور مربع الزام شیر افضل مروت نے سلمان اکمل علیہ صاحب پہ لگایا, جو پچھلے دنوں سلمان اکمل علیہ صاحب نے ایک مختصر سا انٹرویو دیا جس میں نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس پہ شیر افضل مروت نے کہا کہ لاہور کے وکیل کا اس کے ساتھ تعلق ہے, اسی کا سب کیا دھرا ہے, اسی کی سازش ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ غلط بیانی کر رہا ہے. لاہور سے تو ناظرین پھر سلمان اکمل علیہ صاحب ہی ہیں, اور انہی کے ساتھ ہی ان کا وہ کہتے ہیں نا وہ کون سا آنکڑا چل رہا تھا, تو مروت صاحب نے نام نہ لیے بغیر سلمان اکمل علیہ کی طرف اشارہ دے دیا. اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ ڈی فیکٹو سیکرٹری جنرل ہے, تو سیکرٹری جنرل تو تحریک انصاف کے سلمان اکمل علیہ صاحب ہیں. ان کا یہ ڈی فیکٹو اپنا سیکرٹری جنرل ہے تحریک انصاف کا. اور ڈی فیکٹو کو دراصل اگر اس کی میننگ آپ عام فہم زبان میں لیں, آسان زبان میں لیں, تو اس کو غاصب کہا جاتا ہے. تو یہ غاصب ہے جسے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. اور پھر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان, میں تو سمجھتا تھا کہ وہ گلشہ بی بی صاحبہ کی بات کرتے ہیں شیر افضل مروت صاحب اپنی باتوں میں کہ خاتون سازشی خاتون بھی ہے, لیکن اب انہوں نے نام لے لیا. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن ان کی باتوں سے یہ لگا جو مروت صاحب مختلف ٹاک شو میں کہہ رہے تھے, وہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے. لیکن مروت صاحب نے ایک اعلان ضرور کیا ہے کہ میں اب ویڈیو لاگ کیا کروں گا, یعنی ولاگز بناؤں گا, اس میں 2 باتیں کہوں گا. مروت صاحب نے کہا کہ میں 2 باتیں کہوں گا. ایک انہوں نے کہا کہ میں یہ کروں گا عمران خان صاحب کے کاز کے ساتھ چمٹا رہوں گا, عمران خان صاحب کا کاز نہیں چھوڑوں گا. دوسرا شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ جو اس قسم کے پروپیگنڈا کرنے والے ہیں, جھوٹ پھیلانے والے ہیں, جو فیکی ہیں, ان کو ایکسپوز کروں گا. تو مروت صاحب نے دراصل ولاگر بننے کا اعلان کر دیا ہے, لیکن ولاگ میں ان کا ایجنڈا, ان کا مقصد کیا ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے. اب ناظرین ایک اور بھی خبر ہے, عمران خان صاحب کو ایک مفید مشورہ دیا گیا ہے. خان صاحب جو آج کل بار بار آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں اور آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پالیسی کو ریویو کریں, حالانکہ ان خطوط کا جو مقصد ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب یہ خطوط کیوں لکھ رہے ہیں. خان صاحب دراصل ان خطوط میں بات تو یہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان خلیج یعنی فاصلہ پیدا ہو گیا ہے, ڈسٹینس پیدا ہو گیا ہے. لیکن ان خطوط کے ذریعے خان صاحب دراصل وہ فیصلہ ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں. مقصد ان فاصلوں کو جو ہے وہ پیدا کرنا ہے. خان صاحب کے خطوط کا پہلا خط لکھا, دوسرا خط لکھا, تیسرا خط لکھا. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ٹاک کرو, ہمارے ساتھ گفتگو کرو. لیکن اسٹیبلشمنٹ والوں نے انکار کر دیا کہ بھئی خان صاحب کا کوئی خط بھی آیا نہ, پہلے تو ہمیں ملا نہیں, ملا بھی صحیح تو وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے. اس سے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دیے جاتے رہے کہ حکومت کے ساتھ بات کریں, سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کریں, ہمارے ساتھ بات کرنے کا کوئی جواز, کوئی لاجک آپ کی بنتی نہیں ہے. اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ بار بار کا دروازہ کھٹکھٹانا اور پھر جو ہے وہ آرمی چیف کو خط لکھنا. ایک تو اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے کہا ہے کہ خان صاحب کا یہ طرز عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس بات کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ خطوط جو ہے وہ آرمی چیف کو لکھنے کے بجائے حکومت کے ساتھ کسی سیاسی جماعت کو, وزیر اعظم کو یا سیاسی جماعت کے صدر کو لکھنے چاہیے. لیکن ساتھ میں ایک مشورہ عمران خان صاحب کو یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے, اگر آپ کو ریلیف چاہیے تو پھر آپ کو رابطہ وزیر اعظم کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا. کوئی معافی ہے, تلافی ہے, NRO ہے, تو آپ کو پھر رابطے جو ہیں وہ پھر آپ کو وزیر اعظم کے ساتھ ہی بنانے پڑیں گے, ان کے ساتھ ہی رابطہ کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ ہی گفتگو شنید کرنی پڑے گی. لیکن جو کچھ آپ کو چاہیے وہ آپ کو لینے کے لیے کچھ دینا بھی پڑے گا, کچھ یقین دہانیاں پھر آپ کو کرانے بھی پڑیں گی. ایسا نہیں کہ سکے تے میل مائیا, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ آپ کی شرائط بھی مان لی جائیں, آپ کو ریلیف بھی ملے, آپ کو معافی بھی نہ مانگنی پڑے, آپ کو غلطی بھی نہ ماننی پڑے, آپ کو کوئی یقین دہانی اپنے کنڈکٹ کے حوالے سے جو ماضی میں آپ نے کیا وہ بھی نہ کرانی پڑے. تو اس کے بغیر کام نہیں چلے گا کہ آپ یہ کریں بھی نہ, اور جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سکے تے مل مائیا, تو وہ کام نہیں ہوگا. دوسرا ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب, کل سپریم کورٹ میں حلف برداری کی تقریب, ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب تھے, لیکن طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں انہیں کل جو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے مدعو کیا گیا تھا. اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ناظرین ایک اچھی بات جو طارق محمود جہانگیری صاحب نے کی وہ یہ کی کہ یہ جو ہمارے وکلا حضرات ہیں اپنی گاڑیوں پہ ایڈوکیٹ کی نمبر پلیٹ لگا لیتے ہیں, نمبر نہیں لگاتے, یہ غیر قانونی ہے. اب ناظرین آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک جج کہہ رہا ہے کہ وکلا یہ جو اپنی
گاڑیوں پہ ایڈوکیٹ کی نمبر پلیٹ لگاتے ہیں یہ غیر قانونی ہے، تو وہ قانون کے رکھوالے، وہ وکلا جنہوں نے قانونی معاملات پہ عدالت کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، اگر وہ ہوئی آئین کی وائلیشن کر رہے ہو، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تو پھر اس پہ کیا کہا جائے؟ اس پہ پھر یہی کہا جائے گا کہ اللہ ہی حافظ ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔